अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। मशरक़ वस्ता खुसूसन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात हैं वो मज़ीद कशीदा नज़र आ रहे हैं। आज सुबह इतवार को सेंटकॉम ने कहा, जो अमरीकी सेंटकॉम है उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले किए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि ईरान में जो मिज़ाइल के, जो ड्रोन के ज़ख़ीरे हैं या फिर जो रेडार साइट्स हैं उन पर हमले किए गए हैं। और इन हमलों के बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी ये कहा गया, उनकी मीडिया ने कहा कि कश्म और सर्क में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पासदारान इनकलाब ने इसकी जवाबी कार्रवाई भी की और ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि वो भरपूर किस्म का जवाब देंगे। ये जवाब हमने देखा कुवैत के अंदर और बहरीन में दिया गया, जहाँ पर अमरीकी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 1 की खिलाफ वर्जी अमरीका ने की है और अगर इसी तरह से अमेरिका करता रहा तो फिर इसका और भी भरपूर जवाब देंगे। उधर सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ईरान पर जो धमकियां हैं वो हमें नज़र आई कि उन्होंने अपनी धमकियों को तेज़ भी कर दिया है। अब्बास अराग़ची साहब जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लबनान के हवाले से ये वाज़े कहा है कि जो मफाहमती याददाश्त है या जिसे आर्जी आप मुआहिदा कह लीजिए, उसमें ये लाजिम है कि लबनान से इजरायली अफवाज का इनखला हो। इन तमाम उमूर पर कि इस वक्त जो हालात हैं वो किस हद तक कशीदा हैं, क्या मामलात एक मरतबा फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खान साहब, क्या लगता है आपको इस वक्त जो इस्लामाबाद के मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 1 की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये मामलात तो काफ़ी कशीदा हैं और ऐसा लगता है जैसे खुदा न खास्ता दोबारा जंग की तरफ ना चले जाएं। आप सही कह रही हैं, हम आधे रास्ते में भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि एक एतबार से नुक्ता आगाज़ पे हैं। मुफाहमती याददाश्त पे तो दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन मुश्किल मुज़ाकरात अभी बाकी हैं। 60 रोज़ा मुज़ाकरात, मतलब उनकी इब्तदा तो हो चुकी है लेक लुसर्न में, लेकिन उससे आगे बढ़ना एक फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है और जो फ़रीक़ैन हैं वो जो उस माहिदे की मुफाहमती याददाश्त है उसकी मुख्तलिफ तशरीह कर रहे हैं, जिसकी वजह से इम्कान है कि कहीं दोबारा से तसादम न शुरू हो जाए। अगरचे मेरा अपना ये ख्याल है कि ना अमेरिका जंग चाहता है ना ईरान चाहता है, सिर्फ एक मुल्क जो है इसराइल चाहता है कि किसी तरीके से ये दोबारा से जंग का आगाज़ हो जाए। और अगर ये नहीं चाहता तो कम से कम वो ये चाहता है कि उससे लबनान में आज़ादी होनी चाहिए, वो जो चाहे जो करना चाहे वो कर सके। अच्छा, तो इसमें देखिए बहुत सारी और जो है ओमिनस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर से लबनान के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफ़ा सदर ट्रंप ने ये कहा था कि शाम संभाल लेगा हिज़्बुल्लाह को। तो इस वक्त शाम की फ़ौजें जो है वो लबनान की सरहद पे जमा हो रही हैं, यानी मतलब इत्तलात आ रही हैं कि जमा हो रही हैं, कहीं वो इस किस्म की फ़ौज कशी ना करें क्योंकि उससे सूरत हाल और भी ख़तरनाक हो जाएगी। फिर आपको ये भी मालूम है कि इसराइल ये भी चाहता है कि लबनान से अपना कब्ज़ा खाली ना करे, जो 608 मुरबा किलोमीटर पर वो काबिज़ है। 2000 मुरबा किलोमीटर के ऊपर जो है वो तबाही कर रहा है या हमले कर रहा है। और दूसरे ये गज़ा में उसने जो है अपनी कार्रवाइयाँ तेज़तर कर दी हैं। दुरूज़ इलाके को वो ख़ुद से मिलवाना चाहता है, ये शाम का जनूबी इलाक़ा है और मक़बूज़ा फ़लस्तीन में दोबारा से नसर ज़ुल्म व सितम का आगाज़ हुआ है, वो बल्कि वहाँ गैर क़ानूनी आबादकारियाँ तेज़ी से जारी हैं। अच्छा, और इस वजह से जो है जो मग़रब का रद्द-ए-अमल है, यानी जो मग़रबी यूरोप से आ रहा था या यूरोपियन यूनियन से आ रहा था या अमेरिका से जो आ रहा था थोड़ा बहुत, वो म्यूट हो चुका है। तो इस सूरत हाल में ये है कि एक आपको पता होगा कि बड़ी एक सेलिब्रेटेड एग्रीमेंट था बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान कि इनके एक हॉटलाइन है आबना हरमूज के सिलसिले में, और कहीं कोई गलतफहमी पैदा होगी तो उस हॉटलाइन को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फरीक़ैन ने उस हॉटलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी जो है ईरान ने जब इनके ऊपर वेसल्स के ऊपर हमला किया है तो हॉटलाइन की तरफ रुजू नहीं किया। जब अमेरिका ने हमले किए हैं
جیسے آپ کہہ رہی تھی کشم پہ اور سرک کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے ایرانیوں کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، تو امبیسڈر صاحب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ ابھی جو ایرانین تجزیہ نگار ہیں، ایران سے تعلق رکھنے والے، ان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب جو حملے امریکہ کر رہا ہے وہ بیسکلی خلیجی ممالک میں اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ شاخسانہ ہے سیکٹری روبیو کے اس دورے کا کہ جس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو منایا بھی، اور ان کو ایک طرح سے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت ابھی بھی ہے ایران پر، اور ہم جب چاہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ Would you agree with that؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی مایوپک پالیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ ان کا آرماڈا یہاں آیا تھا، 3 جو ایئر کرافٹ کیریئرز آئے تھے، اس کے بعد بے تحاشا اسلحہ و بارود لے کے وہ یہاں آئے تھے۔ ابھی بھی جو ہے اس میں سے بہت سے جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں یہی متعین ہے، اور ساری دنیا اس پہ یقین کرتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ملک ہے، اور اس کے فوج جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تاہم یہ جو ایران کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی تو ایران جو ان کے حملے سہ گیا تھا، جذب کر گیا تھا، یہ ایران کی کامیابی تھی۔ دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اس لیے بھی میں مایوپک کہتا ہوں کہ جو بحرین ہے، کویت ہے جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں، یا قطر ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امن و سکون ہو، ان کی معیشتیں دوبارہ سے بحال ہوں۔ یہ جو خطرہ ان کے اوپر منڈلا رہا ہے، ان کی ساری جو معیشت، ان کی شہرت سب تباہ ہو چکی ہے، تو انہیں ایک بریدنگ سپیس چاہیے، انہیں وقفہ چاہیے تاکہ وہ اسے تعمیر کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اور اگر کیا ہے تو اس کی ایک اور بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حملے ہوئے ہیں وہ تو امریکہ کی بیسز پہ ہوئے ہیں، جو کویت میں ہوا ہے، اور یا ففتھ فلیٹ بحرین میں ہے اس کے اوپر ہوا ہے۔ کسی بھی جو ہے وہ یعنی ان کی ساورن ٹیریٹری کے اندر جو بحرینی یا کویتی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ اوکے، تو امبیسڈر صاحب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ ابھی آپ نے کیونکہ لبنان کا ذکر کیا، اور عباس عراقچی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسی عبوری معاہدے کے اندر جو امریکہ کے ساتھ کیا ہے یہ واضح ہے کہ لبنان سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہونا لازم ہے۔ سو لبنان کے ایشو کو ایران تو کافی سیریسلی لے رہا ہے۔ اگر بالکل مجھے بھی یاد ہے صدر ٹرمپ نے سیریا کا ذکر کیا کہ وہ حزب اللہ کو جو ہے وہاں سے دیکھے، تو یہ معاملات تو بہت زیادہ پھر خطرناک ہو جائیں گے اس پورے علاقے کے۔ لبنان ایران کے لیے سرخ لکیر ہے، اور صدر ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت بڑی مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً اعلان بغاوت کیا ہے، اس نے جو ہے صدر ٹرمپ کو بھی للکارا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے پورے کے پورے امریکہ میں متحرک کیے ہیں، جس وجہ سے صدر ٹرمپ جو ایک بہت مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں کہ مطلب انہوں نے ایرانیوں سے وعدہ تو کیا ہے کہ میں اسرائیل کو سنبھال سکوں گا، لیکن وہ اسرائیل کو نہیں سنبھال پائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل بحیثیت ملک بلکہ اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے ودن دی امریکن سسٹم، خود ان کی جماعت میں، ریپبلکنز کے اندر، ڈیموکریٹس میں، پھر اس کے بعد تمام جو ہے کلیدی اداروں میں ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ اسرائیل کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور اسرائیل کی یہ سرمایہ کاری کئی عشروں پہ محیط ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس جنگ کے دوران کوئی اس قسم کی کوئی خاص کوشش کی ہوئی، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور پھر جو ہے صدر ٹرمپ خود vulnerable ہیں، تو اس وجہ سے یہ وعدہ نہیں نبھا رہا ہے۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کا میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے سب کنٹریکٹ کیا یہ ریسپانسبلٹی ٹو سیریا تو وہ کوشش بھی بری طریقے سے ناکام ہوگی۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو جنگ کے دوران ایک منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ جو عراق میں کرڈز ہیں، کردستان سے جو لوگ ہیں، یا پھر جو ہے بلوچستان سیستان سے کچھ لوگوں کو آمادہ کیا گیا تھا، باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ان کو اسلحہ دیا جائے، ان کو کچھ اسلحہ بھی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یعنی یہ ایک پنسر موومنٹ کرنی تھی اور تیاری کرنی تھی کہ رژیم کے خلاف جو ایرانی حکمران تھے یا نظام تھا اس کے خلاف جو ہے پورے کے پورے لوگوں نے اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ خیر کرد پیچھے ہٹ گئے اور جو بلوچستان سیستان کے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور خود امریکہ نے بھی اس سلسلے میں کوئی زیادہ پیش قدمی نہیں کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ایک طریقے سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے منصوبے جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اسرائیل نے بنائے ہوئے تھے، ان میں ایک یہ کم از کم جو ہے
یہ کسک سی ہوگی کہ جناب یہ پورے کر لیے جائیں کسی طریقے سے، اگر باقاعدہ جنگ نہ بھی لڑی جائے۔ اچھا، تو لیکن امبیسڈر صاحب، ایک طرف آپ نے خود بھی کہا کہ صدر ٹرمپ بھی نہیں چاہتے کہ وہ جنگ جاری رکھیں، بلکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈیل ہو سکے تاکہ وہ بھی اپنی ماگا بیس کو دکھا سکیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے، گیون دا فیکٹ کہ ایران نے اتنا ٹائم لیا نیگوسیشنز کے لیے اور وہ ڈٹے رہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ڈیل کرنی ہے، یا مفاہمتی یادداشت تک آنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بہت ہی ایک ٹیڈیس پروسیس رہا ہے۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ اسرائیل کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مفاہمتی یادداشت ہی ہے صرف، اٹس ناٹ این اگریمنٹ؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دوسرا یہ بھی میں کہوں گا کہ صدر ٹرمپ نے گڈ فیتھ میں مذاکرات کیے ہیں، اور اگر جو ہے مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات کا آپ متن پڑھیں تو وہ پورے کا پورا ایک انقلابی فارمولہ ہے جس سے ایران اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ان کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہو جائے گا۔ وہ خلیجی ریاستیں اور امریکہ کے دوسرے حلیف جو ہے وہ ایران کے اندر تعمیر نو میں ہاتھ بٹائیں گے، اس کی سرمایہ کاری کریں گے، $300 بلین کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے لیڈر، خاص طور سے جو ہے ان کا ایتمر بن گویر، جو ان کے انتہا پسند لیڈر ہیں نیشنل سیکیورٹی والے، اس کے علاوہ جو سموٹرچ ہیں جو ان کے وزیر خزانہ ہیں، دوسرے 2 وزیر بھی ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح یہ نقشہ، یہ اسٹریٹجک نقشہ مشرق وسطیٰ میں ابھرے۔ انہوں نے یہ امریکہ نے معاہدہ تو کر لیا ہے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اپنی جو انتہا پسند کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو یقین دلانے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہیں گے کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا، ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، ہم انفنشڈ کام کو مکمل کریں گے۔ لیکن امریکہ نہیں چاہتا یہ جنگ ہو، اور ایران بھی نہیں چاہتا۔ ایران کے لیے بھی یہ جنگ جو ہے وہ بھی اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، ایران کے لیے بھی ایسی جنگ بہت نقصان دہ ہوگی، اور وہ اب تک جو رعایات لے چکے ہیں اس سے بڑھ کر وہ کسی بھی ذریعے سے کوئی اس سے بڑھ کر رعایتیں نہیں لے سکتے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ امبیسڈر مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اسی جنگ کے بعد جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھر کمی نہ ہو سکی، اس پر آج علی پرویز ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں، ان کی جانب سے ایک اور بیان دیا گیا اس پر، اور پاکستان کی سیاست پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے زیغم خان۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں زیغم خان، سینئر تجزیہ نگار، بہت شکریہ فار جوائننگ اس زیغم۔ بہت ساری باتیں بجٹ سے اگر میں اس کا آغاز کروں، کیونکہ پاکستان کی سیاست پر اور اس وقت کے اس نظام کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں وہ خود ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں اس میں بھی کیمپین میں، لیکن باتیں ایسی کہی گئیں جس کی گونج آج تک ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کہ بجٹ کے حوالے سے بھی اور بجٹ کے بعد۔ اگر اب آپ ذکر کریں، گزشتہ روز ہی جب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر میں نے ڈسکشن کیا، اور اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 25 ارب کی جو بے ضابطگیاں ہیں اس کا ذکر ہوا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ اور پنجاب کا تو موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے پھر جس طرح سے پورٹرے کیا کہ پنجاب ہو یا وفاقی حکومت ہو اس کو آپ کسی صورت کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اینڈ دین ہی وینٹ ٹو انفراسٹرکچر، روڈ ڈیولپمنٹس، بڈنگ پروسیس، واٹ ناٹ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل حکومت کے صحت کے حوالے سے بڑے تجزیہ نگار بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس پر بعد میں آئیے گا، لیکن یہ جو اس وقت 2 اتحادی ہیں، یعنی حکومت کے اتحادی پیپلز پارٹی، ان کے درمیان جو پنجاب اور سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر پرفارمنس پر بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا نون لیگ کی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پرفارم نہیں کر رہی؟ نادیہ، ایک تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ ایک دوسرے پہ تنقید تو کر رہے ہیں، کیونکہ جو تیسری جماعت ہے وہ تو زیر عتاب ہے، اور ویسے بھی زیر عتاب نہ بھی ہو تو وہ تو عمران خان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک دوسرے کو کچھ ایکسپوز تو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو جو ہونی چاہیے پبلک ڈسکورس میں اور جو پالیٹکس سے آنی چاہیے وہ تو ہو رہی ہے، یہاں تک تو ہے غنیمت۔ اب دیکھیے، ان دونوں کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے سے الگ ہونے جا رہے ہیں، فی الحال تو ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔
لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ آن دا آفینسو ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی جانا چاہ رہی ہے, دوسرے حصوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہ رہی ہے. ہم نے دیکھا اس نے کشمیر بھی لے لیا, اس نے جی بی بھی لے لیا. تو اس وجہ سے وہ اپنا حصہ بنانے کے لیے مسلم لیگ کے اوپر حملہ کرتی ہے, تو پھر مسلم لیگ نواز کو جواب دینا پڑتا ہے. صحیح, یہ بنیادی بات ہے. اور ظاہر ہے کم از کم ان دو علاقوں میں جو ہمارے بنیادی صوبے تو نہیں ہیں, وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے. اب جہاں تک ان کا ایک دوسرے پر تنقید کا سوال ہے, تو میں تو دونوں سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ دونوں کے الگ الگ بربادی کے ماڈل ہیں. اچھا, اگر مسلم لیگ کی بات کریں تو مسلم لیگ کی جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ میئر آف لاہور ہوتا ہے, گلوریفائڈ ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب. یعنی اس کے پاس بجٹ پنجاب کا ہوتا ہے, لیکن جو خرچ ہوتا ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے یا لاہور کے آس پاس کے جو 5 اضلاع ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے. اوکے, طاقت کا محور بھی وہی ہوتا ہے. یہ ان کا ماڈل ہے, اور ان کا ماڈل ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا, آپ بڑے بڑے مانیومنٹس بنا دو جس کو دنیا دیکھ سکے. صحیح, تو یہ ان کا فوکس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی تو ایک الگ تباہی اور بربادی کی داستان ہے. ابھی آپ دیکھیے, یہ کل پرسوں یوسف نظر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سندھ کے بارے میں, جی, میں نے اس پہ ٹویٹ کیا, اس پر کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں. آپ تصور کیجئے سندھ کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ 18ویں ترمیم سے لے کر اب تک 5 گنا ہو چکا ہے. 5 گنا, 5 ٹائمز. آپ کا کیا خیال ہے کہ لٹریسی کتنی بڑھ گئی ہوگی؟ جو لٹریسی 58% تھی, بلکہ 60% تھی, 60% لٹریسی کتنی ہوگی آپ کے خیال میں 80% ہو گئی ہوگی؟ لٹریسی الٹا کم ہو گئی ہے. جی بالکل, 58% ہو گئی. جی بالکل. آپ تصور کیجیے 5 گنا زیادہ خرچ کر کے جو بنیادی سب سے بنیادی انڈیکیٹر ہے. دیکھیں اگر لٹریسی نہیں ہوتی, خواندگی نہیں ہوتی, تو انسان بیچارہ انسان نہیں ہوتا, وہ مسلسل تذلیل کا سامنا کرتا ہے, وہ انتہائی ڈس ایمپاورڈ انسان ہوتا ہے. بالکل, یہ تو خرچ ہے. اگر آپ پوچھے تو آپ کو کہانیاں سنائیں گے, ہم نے فلاں کر دیا ہے, اتنے ہزار ٹیچر بھرتی کر دیے, ہم نے یہ چیز دیکھو, ہم نے جو ہے بایو میٹرک کر دیے, ہم نے بلڈنگز بنا دی, ہم نے چھکے چھڑا دیے. بٹ واٹ آر یور آؤٹ کمس؟ ایگزیکٹلی, نکل کیا رہا ہے؟ جو ایک رزلٹ شہر آپ کے ذمہ ہے جی, ایک شہر جس کو لے کر نہ صرف آپ سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو کھینچ سکتے ہیں. دیٹ could be the engine of Pakistan's economy, not just economy, also society. کیونکہ کراچی میں صرف سندھ کے لوگ نہیں بستے, پورا پاکستان ہے, صرف اس شہر کے لوگ نہیں بستے, پورا پاکستان بستا ہے, اور پورا پاکستان پر ریوالو ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دوں میں, سندھ پر کرائم کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا ہے؟ جن شہروں میں, جن علاقوں میں کرائم کا تصور نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ کرائم آ گئے, اسٹریٹ کرائم آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ینگ لوگ ریوالو ہو رہے ہیں. جی, ملینز آف پیپل کراچی جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. میں تو حیران ہو گئے, سکردو میں جیل خالی ہوا کرتی تھی, کرائم ہوا نہیں کرتے تھے. کراچی سے لوگ آ کے کرائم کمٹ کر رہے ہیں, وہیں کے لوگ جو کراچی میں تھے, کیونکہ کراچی میں اپنے کرائم کے کلچر کو کنٹرول نہیں کیا. دہائیاں گزر گئی, لوگوں کی زندگیاں جہنم بن گئی وہاں. اور اس لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پہلے تو باقی سندھ جو ہمارے اضلاع تھے وہاں پہ کوئی فیکٹری لگاتا تھا, کوئی کام نہیں ہوتا تھا. کراچی میں بھی وہ حال ہے کہ معیشت برباد ہے. یعنی آپ دیکھیں جو ہمارا جو ترقی کا اگر آپ دیکھیں ماڈل, ہمارے ہاں ساری دنیا میں جو انڈسٹری لگتی ہے وہ پورٹ کے آس پاس لگتی ہے. بالکل. تو آپ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ کراچی سے شروع ہو کر سندھ کے درمیان یا سندھ کے آخر تک ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کراچی سے نکلتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو کوئی سیٹ تصور نہیں کر سکتا کہ جا کے آپ دیکھیں نا دوسرے اضلاع میں فیکٹری لگائے. زیغم صاحب, ابھی جو بجٹ کی سپیچ چل رہی ہیں آج کل پوائنٹ آف آرڈرز پر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور سندھ اسمبلی کا میں ذکر کر رہی ہوں, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں, اچھی بات ہے. جیسے آپ نے انیشلی کہا کہ یہ ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہے, یہی ڈسکورس ہونا چاہیے, یہی ہم پولیٹیشین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن چند باتیں ہیں, جیسے شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے تو BRT نہیں دیتے, تو مطلب ایسا لگا سن کے کہ جی آپ نے ویسے بھی بڑی دیر کر دی. مطلب اس شہر کو اس صدی کے اندر ایک میٹروپولیس ہوتے ہوئے کیا ابھی تک ایک BRT کے لیے رونا تھا
کیا اور وہ اس کو اتنے سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا کہ جی وہاں پر ایک کرپشن مبینہ طور پر ہوئی ہے. مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ گورننس کو نہیں دیکھتا, کیونکہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے سٹیپس لیے جا رہے تھے کہ جس سے لگتا تھا کہ بھائی they mean business. But right now it looks کہ everybody is scot free the same way that they have been in all the years, مطلب past years میں جس کی بھی حکومت رہی ہو. جی دیکھیے, آپ کی جو پہلی بات ہے, کراچی جیسے جو میٹروپولس ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود مینج کرتے ہیں, اس کو صوبہ مینج کر ہی نہیں سکتا. کراچی کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو نیو یارک کی طرح, بمبے کی طرح, دوسرے بڑے شہروں کی طرح خود مینج کرے اپنے آپ کو. اور بنیادی چیزیں دیکھیں, اتنے بڑے شہر افیکٹو اچھی پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. یہاں تو اس وقت تک انڈر گراؤنڈ ریلوے ہونی چاہیے تھی. کم از کم اس ملک کا بہترین جو پبلک ٹرانسپورٹ کا تھا وہ سسٹم ہونا چاہیے تھا. اس کے بغیر اتنے بڑے شہر کی, اتنے بڑے معاشی ہب کا نظام نہیں چل سکتا. ایک تو بدقسمتی کی بات. دوسری بات, بالکل میں یہی سمجھتا ہوں کہ کم از کم اب تک جو تھا یہ ہائیبرڈ سسٹم اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا. جو رکاوٹیں آ رہی تھی, چیلنجز آ رہے تھے, اس کو دور کرنے میں لگا ہوا تھا. اب ہم کو نظر آ رہا ہے کہ کم از کم یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے, یہ دباؤ شروع ہو گیا ہے کہ اب ڈیلیور بھی کرو تم. اچھا, اب اس کا دو پہلو, ایک پہلو دیکھیں, ایک پہلو تو پولیٹیکل ہوتا ہے, دوسرا پہلو ہوتا ہے ڈیلیوری. اب پولیٹیکل میں کم از کم پالیٹکس میں یہ مسلم لیگ والے تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اچھا, اور ڈیلیوری یہ دونوں کر نہیں سکتے, کرنا نہیں چاہتے. پھر کیا اتنی گورننس خراب ہو چکی ہے کہ بہتر ڈیلیوری کے لیے جو تبدیلیاں گورننس میں چاہیے, جو آپ کو 21ویں صدی کی گورننس لانی ہے, وہ لانے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور ہماری بڑی معیشت کا بھی یہ مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ہے پولیٹیکل اکانومی. اوکے, یعنی پولیٹیکل ایلیٹ کے مفادات, صرف پولیٹیکل ایلیٹ کے نہیں, اسٹیٹ ایلیٹ کے بھی, ظاہر وہ بھی پورے حصے دار ہیں. صحیح. تو یہ جو دونوں قسم کی ایلیٹ ہے, اور تیسرا بزنس کا وہ حصہ جو ان کے ساتھ مل کے مال بناتا ہے, جس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں. صحیح. اصل حصہ نہیں. مینوفیکچرر کا دیکھیں بیچارے کا کیا حشر ہے, جو حصے دار نہیں ہے نا, وہ 60% تک ٹیکس دیتا ہے, اور جو ان کے ساتھ حصے دار ہے وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا نظام بن گیا ہے کہ جس کو توڑے بغیر پاکستان معاشی طور پر آگے نہیں بہتر کر سکتا. اور گورننس بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے, مثال کے طور پر آپ سول سروس ریفارم کیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیا جی. اب ایک تو چیزیں اس کی دیکھ لیں, انہوں نے ایک بات کی ہے پروکیورمنٹ کی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں وہ پروکیورمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. 50 سال پرانے آپ پروکیورمنٹ کے سسٹم پہ چل رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ورلڈ بینک الٹا ہو کے کوشش کر چکا ہے کہ پاکستان میں جدید پروکیورمنٹ کا سسٹم آئے. لیکن کیوں آئے جدید سسٹم؟ پروکیورمنٹ میں تو مال بنتا ہے. اگر آپ ساری پروکیورمنٹ کو ہی اوپن کر دیں, ٹرانسپیرنٹ کر دیں, ماڈرن کر دیں, تو کھانچہ کیسے کھلے گا؟ زیغم, اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں زیغم خان, سینئر تجزیہ نگار. زیغم, تو پھر یہ ڈیلیوری کا جو عنصر اب آتا ہے کہ اب آتا ہے, تو از دیر اینی پریشر فار ڈیلیوری, یا بیکاز ایوری بڈی از پارٹ آف اٹ تو اس لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ اور اپوزیشن کا ابتدا میں ہی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ کیونکہ ایک تو وہ عتاب میں ہیں اور دوسرا وہ ارد گرد صرف عمران خان کے ہی گھومتے ہیں, وہاں سے باہر نہیں نکلتے, تو اس لیے چوائس بھی کوئی نہیں ہے. جی بالکل نہیں. آپ دیکھیں وہ جس صوبے میں گورن کریں اس کا کیا حال کیا بہتر ہے. چلیں مرکز میں تو وہ حکومت میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا isn't any better in any way. بدقسمتی آپ دیکھیے نا کہ چلیں جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے, جب تک آپ کو پورے پاکستان کی حکومت نہیں ملتی, اس سے کم پہ تو آپ مطمئن ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہر حلقہ آپ کا نہ ہو. اس وقت تو خیر آپ کا حق ہی چھینا گیا ہے, لیکن آپ نے کیا کیا خیبر پختونخوا میں؟ کتنی ریفارم کر لی, کتنا بہتر کر دیا, کتنا اس کو کلین کر دیا. اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا دوسرے صوبے ہیں, کم از کم پنجاب سے تو وہ زیادہ کرپٹ ہے. اتنا ہی انیفیشینٹ ہے. ہمارا تو ہم تو ایسی ایک دلدل میں ہیں کہ جس سے کوئی باہر نکلنے کا ہمیں تو راستہ نہیں سوجھ رہا, جب تک کہ ہماری یہ تمام پار ایلیٹ کوئی مل کر بیٹھ کر فیصلہ نہ کرے, یہ سوچنا لے کہ بھائی بہت ہو گیا, اب یہ پورا جہاز ڈوب رہا ہے,
اس جہاز کے اندر اپنے کیبن بچاتے بچاتے ہم بھی ڈوب جائیں گے، جہاز بھی جائے گا، اب بیٹھ کر کچھ فیصلے کر لو. اس وقت تک مجھے تو نہیں لگتا، کہ کچھ کیونکہ ہماری ڈیمانڈ سائڈ تو اتنی مضبوط نہیں ہے. اچھا. دیکھیں ہماری ڈیمانڈ بھی ہے تو عمران ہے نا. تو پھر ہماری ڈیمانڈ یہ تو نہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سڑکوں پر لوگ اس لیے تو نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرو. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے کہ تاریخ میں بھی یہ ہوا ہے نا زیغم، کہ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پر نو ڈاؤٹ کہ آپ کی کتنی بھی ساتھ میں آپ چل رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، سپورٹ کرتے ہوں، لیکن پھر وہ ایک انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ چیزیں صحیح نہیں چل رہی، اور وہیں سے پھر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام تو اتنا مضبوط ہے کہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، پتہ نہیں کبھی کا لفظ کرتے ہیں کہ ابھی تو نہیں ہو سکتا. دوسری لگتا ہے کہ اس نظام کے حصے دار پیپلز پارٹی بھی ہیں، یقیناً وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اقتدار کا مزہ لیں. گلگت بلتستان میں ان کو ملا ہے، ابھی آزاد کشمیر کے الیکشنز آنے کو ہیں، کیا پی ایم ایل این یہ بھی گیو ان کرنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیے اس نظام کے یہ سب حصے دار ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا عوام اس نظام کے حصے دار ہیں؟ دیکھیے عوام کا ایک حصہ اس نظام کا حصے دار ہوا کرتا تھا جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں. مڈل کلاس اس طرح حصے دار ہوتی تھی کہ کم از کم ان کے لیے جو ٹرشری ہاسپٹل ہے، بڑا ہسپتال اچھا ہوتا تھا، یونیورسٹی ٹھیک ہوتی تھی، بچے کو وہ بھیج دیتے تھے، ان کے علاقے صاف ستھرے ہوتے تھے، پانی آتی تھی، گیس بہت سستی ہوتی تھی، بجلی بہت سستی ہوتی تھی، ٹیکس نہیں لیتے تھے. اب آپ مڈل کلاس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس تو آپ سے لیں گے ہم ناروے کا، اور آپ کا جو ہے آپ کو ہم سروسز دیں گے لیگوس والی، افریقہ کے تباہ حال ملک والی. علاج بھی خود کرانا ہوگا، بچے کو بھی خود پڑھانا ہوگا، پانی آپ کو ٹینکر سے خریدنا ہوگا، گیس دنیا کی سب سے مہنگی لینی ہوگی، بجلی دنیا کی سب سے مہنگی لینی ہوگی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ بھی اب ایلیٹ سے، پولیٹیکل ایلیٹ سے ٹوٹ چکی ہے. تو پاکستان میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ اس طرح سے حکومت کر رہے ہیں کہ ان کی نیچے ٹانگیں ہیں ہی نہیں، صرف آپ کو سر اور دھڑ نظر آ رہا ہے. یہ سامنے سے میز ہٹا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کی چیز یہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ اکانومی کے بھی مسائل ہیں ہمارے، اور آئی ایم ایف کے ہم اس وقت پروگرام میں بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہر فائنانس منسٹر کہتے ہیں، اور ہم موجودہ فائنانس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اگلی بار ہم آئی ایم ایف میں نہ جائیں، ڈو یو ریئلی سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں ہر آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم نے سنا ہے، یہی بات سنی ہے. ہر بار ہم بوم سے بسٹ میں گئے ہیں. ایک جیلی بوم تھا، ایک جیلی ہمیں تھوڑی دیر کی ترقی ملی کنزمپشن پر کی ہوئی، اس کے نتیجے میں پھر بسٹ آیا، بربادی آئی. بربادی کی عوام نے قیمت دی، 50% مہنگائی کی صورت میں. ہر دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تو اس بسٹ میں 1-2 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. بالکل، لوگوں کی پوری زندگیاں برباد ہوئیں، اور ہمیں کہا گیا کہ اب کے بار جو ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہر بار ہم نے وعدہ کیا، اب بھی کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے بتائیے کہاں ہے وہ ثبوت کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا؟ کہاں ہے وہ ریفارمز؟ صحیح، 4 سال تو ہو گئے نا. صحیح. ان 4 سال میں وہ کون سا ریفارم ہے جو انہوں نے کیا ہے جو پاکستان کو ایک مختلف سمت میں لے جائے گا، سوائے اس کے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کا رگڑا لگایا جائے، غریب کا رگڑا لگایا جائے، قیمتوں کو بڑھایا جائے، یوٹیلیٹیز کی قیمت کو بے تحاشا بڑھایا جائے، ہر کاسٹ شفٹ کی جائے. کون سا خرچ ہے جو انہوں نے کم کیا ہے؟ مجھے بتائیے کون سی چیزیں ہیں جو ملک کو کھا رہی ہیں، ان کو انہوں نے ان کا بوجھ ہٹایا؟ دے ہیو نتھنگ ٹو شو. کیسے ہم اعتبار کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اخراجات کو ہی لے لیتے ہیں. اخراجات بہت چھوٹا سا فگر ضرور ہوگا، لیکن اس سے گورنمنٹ کی سمت کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پچھلے سال اخراجات کیا تھے، اور اس کے بعد اس مرتبہ جو وفاقی بجٹ منظور ہوا اس میں حکومت نے اپنے اخراجات کیا کیے. رائٹ سائز کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے زمانے سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک وہ منسٹریز جن کو ڈیوالو ہوئے عرصہ ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد، وہ وفاق میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ یہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. وہی باتیں ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ہر سال پڑھتے ہیں کہ کہاں کہاں بے ضابطگیاں اور کتنے ارب کی بے ضابطگیاں ہوئیں. بہت شکریہ زیغم، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک سب مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر لیتے جہاز کو جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، سب نے
اب ایکچولی اپنی سمت درست کرنی ہے، جب تک کچھ ہوتے دکھائی نہیں دیتا. میں یہاں پر ایک بریک لوں گی. ایک اور اسی طرح کا موضوع ہے جس پر باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن بجٹ میں بھی سمجھ میں آ گیا. پچھلے سال کی اگر آپ بجٹ کو دیکھیں اور اس سال کے بجٹ کو دیکھیں کہ اس پر یعنی کلائمیٹ کرائسس کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا خرچ کیا گیا اور کتنا سیریس اس کو لیا جاتا ہے. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ ون. ویلکم بیک. ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ، بڑا سنتے ہیں کلائمیٹ کی ایک پوری وزارت بھی موجود ہے، کاربن لیوی بھی لیا جاتا ہے اور اس لیے یہ ذرا زیادہ بائٹ کرتا ہے کیونکہ ایک طرف ہم پی ڈی ایل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پیٹرول ڈیزل کے اوپر، گیس کے اوپر، بجلی پر کاربن لیوی بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کلائمیٹ چینج سے نمٹنا ہے. اب وفاقی بجٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے لیے پی ایس ڈی پی کے تحت 2.4 ارب روپے مختص کیے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ پچھلا سال اگر آپ دیکھیں اور اس سال کا بجٹ دیکھیں تو کہاں ہم نے استعمال کیا کاربن لیوی کو پچھلے سال، اور اس سال آپ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس یا کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے کوئی ہم نے ایک جامع منصوبہ بندی یا منصوبہ پیش کیا ہو؟ جی بہت شکریہ. پچھلے سال سے حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ کے تحت کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ شروع کی تھی، جس میں 8.2% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ٹیگ کیا تھا کلائمیٹ کے اندر. 5000 کاسٹ سینٹرز ٹیگ کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس یا لائن ڈپارٹمنٹس جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرنا ہوتا ہے، اس پہ جو فنڈنگ جا رہی ہوتی ہے اس کو میپ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کاربن لیوی کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا تھا اور اس میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی تھی اور پی ڈی ایل جو بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن جتنا ہمارے پاس فنڈ جو ہے اس ریونیو میں اکٹھا ہوا تھا لیوی کی مد میں، وہ ریونیو آپ کی جنرل ریونیو اسٹریم کا یا جنرل ٹریئری کا حصہ بنا. اس کو خاص طور پہ کلائمیٹ کے لیے مختص نہیں کیا گیا. جنرل ریونیو میں تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر کہیں بھی لگا دیا جاتا ہے، اس کو میپ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ کلائمیٹ پہ لگا نہیں لگا. تو فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا. جہاں تک اس سال کی بجٹ کی بات ہے تو پچھلے سال ٹیگنگ میں ہم نے یہ میٹیگیشن، اڈیپٹیشن اور ادر سپورٹنگ ایریاز 3 حصوں میں ٹیگنگ کی. اس کے علاوہ گرین سبسڈیز، گرین لیویز اور گرین ٹرانسفرز میں. اس سال جو ہے اگر میں بات کروں، میٹیگیشن آپ کی ہوتی ہے قابل تجدید توانائی یا بڑے بڑے ڈیمز کے منصوبے ہائیڈرو کے، اس میں شامل ہوتے ہیں. اڈیپٹیشن ہوتی ہے یہ فلڈ پروٹیکشن. اور اس سال پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ کا جو میٹیگیشن کا بجٹ ہے وہ 21% کم ہوا ہے، اور جو آپ کا اڈیپٹیشن کا بجٹ ہے یعنی ہم پہلے ہی سیلاب سے اور شدید گرمی سے متاثر ہیں، وہ بھی کم ہو کے اراؤنڈ 70 بلین پہ وہ آیا. پچھلے سال میٹیگیشن 603 بلین پہ تھی اور ہمارے ملک کی جو ترجیح ہے وہ ہے اڈیپٹیشن، اور اس پہ ہم نے کچھ بھی وہ انکریز نہیں کیا. حالانکہ اکنامک سروے رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں 822 ملین کا نقصان صرف سیلابوں کی وجہ سے ہوا. جہاں تک بات ہے اوور آل جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا بجٹ ہے، اگر میں پچھلے 5 سالوں میں ایک وہ کمپیریزن کروں تو 84% بجٹ اس کا کم ہو گیا. ہاں اس سال جو پی ایس ڈی پی کی مد میں جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ بجٹ ایلوکیشن ہوئی، منسٹری میں 4 بڑے منصوبے ہیں جس میں بجٹ ایلوکیشن ہوئی. پہلا منصوبہ اس میں 94% بجٹ جا رہا ہے اپ اسکیلنگ گرین پاکستان پروگرام، جو یہ گرین ٹریز اور یہ جنگلات کے والے. دوسرا اس میں ہے منسٹری کا یہ گرین انٹرپرینورشپ اور گرین اسکل پروگرام ہے، جس میں آپ نے گرین یونیورسٹی کا بھی اکثر آپ تذکرہ سنتی ہوں گی، جو ایسی یونیورسٹی نہیں کوئی انفراسٹرکچر اسٹیبلش ہو، بلکہ اسٹارٹ اپ اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک منسٹری نے ایک انیشیٹو لیا. تیسرا اس میں منصوبہ ہے آپ کے یہ اربن اسٹریٹجی کا، جو سیلابوں سے اربن ریزیلینس کیسے شہروں میں قائم کی جا سکے، لیکن وہ صرف پینٹس کے برابر وہ اس میں ایلوکیشن ہے. اور چوتھا منصوبہ جو کہ ایک نئی چیز ہے وہ ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یہ 4 منصوبوں میں ہے. اور ریونیو جو ہم اس سال جنریٹ کر رہے ہوں گے ایکسپیکٹڈ یہ کاربن لیوی اور پی ڈی ایل اور کلائمیٹ اور ای وی اڈاپشن لیوی سے، وہ تقریباً 2.6 ٹریلین کے قریب ہم ریونیو جنریٹ کریں گے. لیکن وہ ریونیو کیا کلائمیٹ میں لگے گا؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں، نہ کمٹمنٹ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ پچھلا لگا، نہ ابھی ہمیں کچھ پتہ
होता है कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एक तो ओवरऑल संजीदगी पता चलता है जब रिडक्शन होती है एलोकेशंस के अंदर पिछले साल के मुकाबले में, तो आप कितना माहौलियाती तब्दीली और उससे होने वाले जो असरात पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं हमें, उसकी संजीदगी का भी हमें इल्म हो जाता है। तो डॉक्टर ज़ैनब, आज इजलास का बड़ा आपने देखा होगा, पूरे दिन टेलीविज़न पे आ रहा था कि किस तरह से वो एक ग्लेशियल, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ग्लॉफ हुआ है, और ये हमने पिछले साल भी देखा था। फिर मॉनसून का भी हम जिक्र सुन रहे हैं कि 1 जुलाई से मॉनसून का भी आगाज़ हो जाएगा। इससे निमटने के लिए अब क्या हमारे पास है, और ये कितना ऑफन हम देखेंगे इस पूरे मॉनसून सीजन में? देखिए, जो आपके पास ग्लॉफ अलर्ट आ रहे हैं कि ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा इस दफा ज्यादा है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़नी है। एल नीनो की भी बात हो रही है, एल नीनो भी शुरू हो चुका है खित्ते में, जिसकी वजह से गर्मी शदीद पड़ रही है। पूरी दुनिया में ये मामले, लेकिन ग्लॉफ का अलर्ट आपके पास मई के महीने से आ रहा है और अभी 27 जून से 3 जुलाई तक अलर्ट दिया हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे थे, जिसकी वजह से जो नदियां हैं, वहाँ नाले मौजूद हैं, वहां पे पानी का लेवल ऑलरेडी उन नदियों में थोड़ा बढ़ रहा था। अभी अपने द्यामेर में भी जो बारिश हुई है, शदीद बारिश, ऑल्दो वो क्लाउड बर्स्ट अभी कहा नहीं जा सकता उसको, महकमा मौसमियात की तरफ से उस पे वो रेनफॉल का वो आना है अभी इंडिकेशन, लेकिन वो शदीद बारिश हुई है जिसकी वजह से वो ड्रेनेज आपकी इस काबिल नहीं होती। और ये चिलास साइड पे भी शदीद बारिश हुई है जिससे नालों में तुगयानी आई है और वहां पे जो टूरिस्ट हैं वो भी फंस चुके हैं। तो इस मौसम में ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा रहता है और इसलिए टूरिस्ट को कहा जाता है कि एहतियात बरतें इस तरह के मौसम में वहां जाने के बजाय। तो बिल्कुल वहां पे बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एक और मसला ये भी है कि वही पिछले साल वाली बात है कि उनके नालों के रास्तों में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है और ऊपर जंगलात की कटाई बहुत ज्यादा है। टिम्बर माफिया तो एक्टिव होता ही है, लेकिन वहाँ लोकल कम्युनिटी जिनके पास क्लीन कुकिंग एक्सेस नहीं है, तो वो बेचारे भी तो जाहिर है फिर जंगल ही काटेंगे, वो कहाँ से क्या करें। तो इसमें आपको होलिस्टिक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि लोकल कम्युनिटी की नीड्स आप कैसे पूरी कर सकते हैं, उनको कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ शामिल हो शाना बशाना जब क्लाइमेट प्रोटोकॉल इंश्योर। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे वहाँ कोई क्लाइमेट प्रोटोकॉल उस तरह के नहीं है कि हम कह सकेंगे टूरिस्ट को कैसे वहाँ सपोर्ट की जा रही है, ये क्या कहा जा रहा है, अदर देन सिर्फ ये जो वार्निंग्स इशू होती हैं महकमा मौसमियात की जानिब। यानी कि अपनी मदद आपके तहत आप पहुंच तो गए हैं पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन अब ये जो माहौलियाती तब्दीली है, इससे अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा बारिश हो जाए या ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो जाए तो खुद ही निमट लीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। इसी किस्म की वार्निंग्स हम देखते हैं, फिर हम कहते भी हैं कि हमें टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट करने हैं और वो भी फॉरेन टूरिस्ट। डॉक्टर ज़ैनब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़लज़ले ये हालिया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वेनेजुएला का देख लीजिए, बलूचिस्तान में हुआ, अभी कल इस्लामाबाद में हुआ, इनका कोई रिलेशन आपस में है एंड विद द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो? आप इसको ऐसे समझिए, दुनिया में ना पूरी ये चट्टाने जमीन के नीचे मौजूद हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इनका काम होता है ये मूव कर रही होती हैं और आपस में टकराती हैं। जब कहीं टकराती हैं वहाँ पहाड़ आ जाते हैं, कहीं टकराती हैं तो वहाँ लावे निकल आते हैं, कहीं समंदर के नीचे मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स होती हैं। लेकिन जब एक जगह पे इनके टकराने से बड़े लेवल पे जल्जला आता है तो उसका इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट या आप डोमिनो इफेक्ट जानती हैं। उसकी वजह से जो रेडिएशन होती है वो दूसरी प्लेटों तक भी फैलती है। बड़ा जल्जला आने से आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ मिनट लेती है, वो जमीन के नीचे रेडिएशन होती है उसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर रेडिएशन होती है उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो जेर जमीन जो रेडिएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उन टेक्टोनिक प्लेट्स तक भी जाती है जिनमें स्ट्रेस ज्यादा होती है। तो जो जरा ज्यादा एक्टिव जोन होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी जल्जला वाक़ई होना शुरू हो जाए, जैसे जापान, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, अब ये हिंदुकुश और ये मकरान कोस्ट जो बलोचिस्तान में है। तो ये अर्थक्वेक स्वॉर्म है, ये टेक्टोनिक्स, लेकिन इसका क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट लिंक ऐसे है कि जहाँ ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हैं वहां से लोड हटना शुरू होता है तो नीचे टेक्टोनिक स्ट्रेस एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन वो सालों ले जाता है, वो अचानक नहीं होता। तो इसका ये मैकेनिज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।